बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। सबसे पहले तो आप देखने वालों से माज़रत चाहूँगा, और माज़रत इस बात पे कि गुज़िश्ता व्लॉग में आपके साथ मैंने एक प्रॉमिस किया था कि इमरान ख़ान जो बार-बार जुडिशल कमीशन की रट लगाते हैं, कैसे जुडिशल कमीशन के मामले से दस्तबरदार हो गए, कैसे जुडिशल कमीशन की तश्कील से पीछे हट गए, ये मामला क्या है। लेकिन नाज़रीन, ये ख़बर आपके साथ आज सुबह के ब्लॉग में आपके साथ मैंने शेयर करना थी, क्योंकि वादा आपके साथ किया था, लेकिन वादा वफ़ा इसलिए ना हो सका कि बेटे शहीद की रात तबीयत ख़राब हुई और मैं सारी रात हॉस्पिटल में रहा, और आज सुबह भी मतलब 3 बार मुझे जाना हुआ और पूरी रात इसी मामले में गुज़र गई। तो आपसे माज़रत भी चाहते हैं और आपसे अली के लिए दुआओं की दरख्वास्त भी करते हैं। उसको चोट लगी थी 2 दिन पहले, तो अभी उसको वॉमिटिंग हो रही है, तो दुआ कीजिएगा। बाकी आज की जो ख़बरें हैं, जिनकी हेडलाइन, जिनके थंबनेल आप नाज़रीन ने मतलब हेडलाइंस और सलग थंबनेल पे आप नाज़रीन ने पढ़े हैं, उन ख़बरों की तफसीलात आपके साथ शेयर करने से पहले, जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 अहम केसेस की समाअत हुई है। एक तो तहरीक-ए-इंसाफ के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अज़हर मशवानी के भाइयों की बाज़ियाबी के हवाले से जस्टिस मियां गुलहसन औरंगज़ेब ने समाअत की। हामिद मीर साहब की अपना अज़हर मशवानी के भाइयों की गुमशुदगी का मामला है, तो इसमें बाबर अवान साहब पेश हुए, और जस्टिस मियां गुलहसन औरंगज़ेब ने कहा कि दाखिला, दिफा, पुलिस और एफआई की जानिब से ये रिपोर्ट पेश की गई है कि दोनों भाई उनकी हिरासत में नहीं हैं, उनके नॉलेज में मामला नहीं है कि ये किसकी कस्टडी में है। लेकिन अटॉर्नी जनरल साहब ने अदालत से दरख्वास्त की कि आप जुमेरात तक का वक्त दे दें। जुमेरात तक वो वज़ीर-ए-आज़म के साथ बात करके उम्मीद है कि इस मामले पर अच्छी पेशरफ्त होगी। जब अटॉर्नी जनरल साहब ने ये यकीन दहानी कराई, तो अदालत ने भी तमाम जो बर्डन है वो अटॉर्नी जनरल साहब पे डाल दिया, और जज साहब ने कहा, जस्टिस मियां गुलहसन औरंगज़ेब साहब ने, कि जो नफ़रत अंगेज़ तकरीर करता है, कानून के मुताबिक उसके खिलाफ़ कार्रवाई करें। इन भाइयों का क्या कसूर है? यानी दूसरे लफ्ज़ों में, अगर अज़हर मशवानी ने कोई हेट स्पीच की है तो उसके खिलाफ़ कानूनी ऑप्शन हुकूमत के पास मौजूद है, लेकिन उसके भाइयों को अगवा करने का क्या ताल्लुक है? आप उसको गिरफ़्तार कर दें, गिरफ़्तारी डाल दें, तो अदालत उस पे कुछ नहीं कहेगी। लेकिन जब नाज़रीन ये रिमार्क्स गुलहसन साहब ने दिए, तो मेरे ज़हन में वो शहबाज़ गिल साहब की जो एक स्पीच थी, जिसमें फ़ौज में कहा गया कि जो लोअर रैंक के जो अफ़सरान हैं, वो ऊपर वाले जो हायर रैंक के जो अफ़सरान हैं, उनकी बात ना मानें। तो क्या बना था शहबाज़ गिल का? क्या शहबाज़ गिल के ख़िलाफ़ जब कानून को एक्सरसाइज़ किया गया, कानून को इन्वोक किया गया, तो क्या कानून के मुताबिक उन्हें सज़ा हुई? नहीं हुई, बल्कि शहबाज़ गिल को बाहर जाने का एग्ज़िट दे दिया गया, रास्ता फ़राहम किया गया। लेकिन बहरहाल आज जज साहब ने कहा कि इन भाइयों का क्या कसूर है। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा, अटॉर्नी जनरल साहब ने यकीन दहानी कराई है, जज साहब ने कहा, तो उसके बाद हो सकता है कल तक, परसों तक, क्योंकि जुमेरात के दिन की मोहलत मांगी गई है, तो हो सकता है कि सूरत हाल बेहतर हो जाए, सूरत हाल अक्सर तब्दील हो जाए। तो एक तो नाज़रीन इस केस की समाअत हुई है। इसके अलावा इंटरनेट स्पीड की सुस्ती से मुतल्लिक जो हामिद मीर साहब की दरख्वास्त थी, और फायरवाल की तनसीब के ख़िलाफ़ भी जो उनका मुद्दा था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ईमान ज़ैनब मज़ारी साहिबा पेश हुई। आमिर फ़ारूक साहब ने समाअत की, और आमिर फ़ारूक साहब ने सबसे पहले तो ये कहा कि इससे पहले कि इस केस में हम कोई ऑर्डर जारी करें, हमें यह बताया तो जाए कि ये इंटरनेट की जो सुस्त रवि है, इसकी वजह क्या है? क्यों इंटरनेट जो है वो सुस्ती का शिकार हो चुका है? जिस पर ईमान मज़ारी ने कहा कि इस मामले के ऊपर जो पीटीए है, वो मुकम्मल तौर पे ख़ामोश है, उसकी जानिब से कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा। आमिर फ़ारूक साहब ने पूछा कि इस केस में किसको नोटिस जारी करके जवाब तलब करें, पीटीए को करें, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को करें। तो ईमान में ज़ैनब मज़ारी साहबा ने कहा कि आप तमाम मुतल्लिका इदारों को बुला के यहाँ पे बाज़ पुरस करें, उनकी सजनिश करें। इस पे जज साहब ने कहा कि मुतल्लिका लोगों को बुला के ब्रीफ़ किया जा सकता है। तो फिर अदालत ने यह किया कि हामिद मीर साहब की जो दरख्वास्त है, उसमें जो मुतल्लिका फ़रीक़ैन है, जिन्हें रिस्पोंडेंट की लिस्ट में शामिल किया गया है, उनको नोटिस जारी करके जो है जवाब जो है वो आइंदा तारीख़ यानी पीर के रोज़ तक जो है वो तलब कर लिया गया है। अब आ जाते हैं जो इमरान खान साहब से जुड़ी अहम ख़बरें हैं। इमरान खान, फैज़ हमीद नेटवर्क, सहूलतकारी, गठजोड़, इंकशाफ़ात, वादा माफ़ गवाह, गिरफ़्तारियाँ, क्रैकडाउन, ये क्या मामला है? ये सारी डिटेल आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। एक तो नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि ख़ान साहब के बारे में जो इंटरनेशनल मयार की सहूलियत मांगते हैं, आज ये भी रिपोर्ट हुआ है कि ख़ान साहब को
تینوں اوقات میں ان کی مرضی کا، ان کی فرمائش کا کھانا بنا کے دیا جاتا ہے۔ 2 مشقتی خان صاحب کو دیے گئے ہیں، بڑے تگڑے قسم کے، جو ماہر کک بھی ہیں۔ اور گزشتہ روز خان صاحب کو ناشتے میں کیا پیش کیا گیا؟ تخم ملنگا، جو خان صاحب نے خود فرمائش کی، گوند کتیرا ملا چقندر کا جوس، اور دیسی انڈے خان صاحب کو پیش کیے گئے بوائل کیے ہوئے۔ تو یہ خان صاحب کی خوراک ہے، ماشاءاللہ دیسی خوراک خان صاحب کھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، اڈیالہ جیل میں جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ہیں، جن کو تحویل میں لیا گیا اور ان سے انویسٹیگیشن کی گئی، ویسے ان سے پوچھ گچھ جو ہے، انڈر سرویلنس جو ہے، وہ جون میں آ چکے تھے۔ اس کے بعد 6 ان کے جو نیچے ماتحت اہلکار تھے، ان کو پوچھ گچھ کی گئی، سوال کیے گئے، انکوائر کیا گیا۔ اب مزید 6 اڈیالہ جیل کے ملازمین کا نام سامنے آیا ہے، جنہیں تحویل میں لیا گیا۔ آپ اس کو گرفتاری نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک طریقے سے لوگ اس کو بھی گرفتاری کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ جب کسی کو آپ بلا کے اپنے پاس رکھتے ہیں، اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، سوالوں کا جواب مانگتے ہیں، تو اس کو بھی فار دا ٹائم بینگ، جب تک ان کو چھوڑ نہیں دیا جاتا، اس کو اریسٹ ہی کہتے ہیں، لیکن ایکچولی وہ کسٹڈی ہوتی ہے۔ ان کو بلایا جاتا ہے کہ آپ نے ان چیزوں کے اوپر ہمیں بتانا ہے۔ تو بتایا گیا ہے کہ اڈیالہ جیل میں 3 خواتین ملازمین کو تحویل میں لیا گیا ہے، جس میں 1 سویپر ہیں، 2 جو ہے وہ وارڈنز ہیں، اور 3 جو کیمروں کی نگرانی کرتے ہیں، سیکیورٹی کیمروں کی، ان کو اریسٹ کیا گیا ہے یا ان کو تحویل میں لیا گیا ہے۔ اور معاملہ یہ سامنے آیا ہے ذرائع سے کہ یہ سہولت کاری کرتے تھے، پیغام رسانی کرتے تھے بانی پی ٹی آئی عمران خان اور بشریٰ بی بی صاحبہ کے لیے۔ تو ایک یہی معاملہ بھی ہے، اور فردر یہ ہوا ہے کہ ان کے جو موبائل فونز ہیں وہ ریکارڈ میں لے لیے گئے ہیں، حراست میں لے لیے گئے ہیں، اور جو اڈیالہ جیل ہے وہاں پر نگرانی کے لیے یا سیکیورٹی کے لیے افرادی قوت جو ہے اس میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، مولانا فضل الرحمان صاحب نے انکار کر دیا جی عمران خان صاحب کو پی ٹی آئی کا پورا ڈیلیگیشن گاڑیاں بھر کے، V8 بھر کے، بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھ کے مولانا صاحب کے پاس جاتے رہے، مولانا کے پیچھے نماز ادا کرتے رہے، محمد علی درانی صاحب نے بیٹھک کی، کھانا کیا، عشائیہ دیا، اور بھی ایسے نشستیں ہوئیں، اچکزئی صاحب کے ساتھ نشستیں ہوئیں، اور 14 اگست کے بعد اعلان کیا گیا تھا کہ ہم ایک حکومت مخالف بڑا الائنس بنا کر جو ہے وہ تحریک چلانے جا رہے ہیں۔ لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب، جیسے کہ میں نے آپ کو ایک ولاگ میں بتایا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سخت ناراض ہیں، شدید ناراض ہیں، اور ان کی اپنی حاضر جوابی کی وجہ سے، بلکہ غیر ضروری حاضر جوابی کی وجہ سے، اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا ہے کہ ہم کسی اتحاد کے بغیر اپنی تحریک چلائیں گے، حکومت کے خلاف اپنی تحریک چلائیں گے، کسی اتحاد میں شامل نہیں ہوں گے۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ جو فیض نیازی گٹھ جوڑ کا انکشاف ہوا ہے، اس میں بھی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے اس اقدام کو مولانا فضل الرحمان صاحب نے سراہ دیا ہے، تعریف کی ہے۔ کیا کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب؟ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ ماضی قریب میں ہم نے جو مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ اتحاد کیے، یہ تجربہ ہمارا اچھا نہیں رہا۔ ہم پارلیمنٹ کے اندر اور باہر بھرپور اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے، اور یہ بھی کہا مولانا صاحب نے کہ ایشو جو ہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے، حکومت کے ساتھ بات چیت اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ موجودہ حکومت کے پاس اختیارات نہیں ہیں۔ اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے داخلی معاملات کو اب سنجیدگی سے لیا ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ کے داخلی معاملات کیا ہیں؟ جو چند روز پہلے فیض حمید صاحب کی گرفتاری ہوئی ہے، ان کے کورٹ مارشل کا فیصلہ کیا گیا ہے، ان کے کورٹ مارشل کے ساتھ مزید ریٹائرڈ فوجی افسران کو گرفتار کیا گیا، اور بہت سارے کوارٹر سے، بہت سارے ایونیوز سے، جو ہمارے صحافیوں کے سے، تجزیہ کاروں سے، تجزیہ نگاروں سے بہت ساری خبریں سامنے آ رہی ہیں، بہت زیادہ فلو سامنے آ چکا ہے اس سہولت کاری نیٹ ورک کے حوالے سے۔ تو مولانا صاحب نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے داخلی معاملے کو اب سنجیدگی سے لیا ہے، شاید اب اسٹیبلشمنٹ اس قابل ہوئی ہے، اس لیے اسٹیبلشمنٹ نے اپنے اندرونی معاملے کو جو ہے وہ سنجیدگی سے لیا۔ اور لیکن پھر مولانا صاحب نے یہ ضرور کہا کہ یہ ہم اس کیس میں فریق نہیں ہیں، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن 2018 کے جو الیکشن ہے اس پر مولانا فضل الرحمان صاحب نے ہٹ کیا ہے کہ 2018 میں فوجی سربراہ کی منشا کے مطابق نتائج آ رہے تھے، یعنی عمران خان صاحب کو جتوانے کے لیے، ان کی حکومت بنانے کے لیے، چاہے وہ منقسم مینڈیٹ والی تھی، لیکن وہ حکومت جنرل باجوہ بنا رہے تھے، فوجی سربراہ بنا رہے تھے۔ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کا ایک اور بھی خلاصہ ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی صاحبہ کے لیے بری خبر یہ ہے کہ توشہ خانہ 2 ریفرنس کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے
اس معاملے پہ دائر کی گئی جتنی درخواستیں تھیں انہیں یکجا کر کے ایک ساتھ سننے کا فیصلہ بھی کیا، ایک آدھ سماعت بھی ہوئی۔ لیکن اب یہ ہوا ہے کہ جو عمران خان اور بشریٰ بی بی صاحبہ کی توشہ خانہ 2 کیس میں جو گرفتاری ڈالی گئی تھی، اس گرفتاری کے بعد آج ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ نیب کے جو تفتیشی ہیں، افسران ہیں، محسن ہارون اور وقار الحسن کی جانب سے احتساب عدالت میں عمران خان اور بشریٰ بی بی صاحبہ کے خلاف توشہ خانہ 2 یعنی نیا ریفرنس جو ہے وہ دائر کر دیا گیا ہے۔ تو یہ اب عمران خان صاحب کو ایک تو توشہ خانہ کا 190 ملین پاؤنڈ کا کیس جس کا خان صاحب کو ٹرائل فیس کرنا پڑ رہا ہے، اور اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے بدھ کے روز تک جو ہے وہ ٹرائل کورٹ کو فیصلہ دینے سے روک دیا ہے۔ اب ایک اور نیب کا ریفرنس عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ فائل کر دیا گیا ہے احتساب عدالت میں، جس میں عمران خان اور بشریٰ بی بی صاحبہ دونوں ایکیوز ہیں۔ اب ناظرین آ جاتے ہیں جو تھم نیل کی ہماری بڑی بڑی خبریں ہیں۔ سب سے پہلے تو ناظرین شیر افضل مروت صاحب کی بات کر لیتے ہیں، جو کہہ رہے تھے کہ جب میں عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے گیا تو میں نے اپنا ہاتھ آگے کیا تو عمران خان صاحب نے ہاتھ ملانے کے بجائے مجھے گلے لگا لیا۔ تو مروت صاحب کی اس سٹیٹمنٹ کی، اس دعوے کی ایک تو تردید کر دی ہے عمران خان صاحب کی ہمشیرہ علیمہ خان صاحبہ نے کہ عمران خان نے شیر افضل مروت سے صرف ہاتھ ملایا، ان کو گلے نہیں لگایا، بلکہ یہ بات کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی علیمہ خان صاحب نے کہا کہ شیر افضل مروت کو آگے چلنا ہے تو صحیح بات کرنی ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے خیال سے عوام میں نکل آنا ہے، یہ علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ جو 22 اگست کا جلسہ ہو رہا ہے اس میں عوام نے نکل آنا ہے۔ یعنی مروت صاحب جو گلے لگانے کا دعویٰ کر رہے تھے اس کو جھٹلا دیا ہے علیمہ خان صاحبہ نے۔ لیکن مروت صاحب بھی کچھ دعوے کر رہے ہیں۔ مروت صاحب کا دعویٰ ناظرین یہ ہے کہ جو جنرل باجوہ اور فیض حمید کی جوڑی تھی وہ پاکستان تحریک انصاف کی بدنامی کا باعث بنی۔ اب یہ کچھ رازوں سے پردہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب تو خود ون پیج کیا کرتے تھے کہ ادارے ون پیج پہ ہیں، ISI کے چیف ون پیج پہ ہیں، جنرل باجوہ ون پیج پہ ہیں، خان صاحب تو خود تعریف کیا کرتے تھے۔ اب خان صاحب یہ کہتے ہیں، مروت صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جوڑی تھی جنرل باجوہ جنرل فیض حمید کی پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے لیے بدنامی کا باعث بنے۔ صرف یہیں پہ بات ناظرین ختم نہیں ہوتی، یہ بھی کہتے ہیں جناب شیر افضل مروت صاحب کہ میری پہلے اور آج کی رائے بھی یہی ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بحیثیت DG ISI کردار جو ادا کر رہے تھے وہ سیاسی مخالفین کو تنگ کرنا۔ کس کے سیاسی مخالفین؟ DG ISI کے تو کوئی سیاسی مخالفین نہیں تھے، وہ سیاست میں تو نہیں تھے، سیاست میں تو عمران خان تھے۔ اور پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ مقدمات بنانا، جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایما پہ قاضی فائزہ کے حوالے سے ریفرنس تیار کرنا۔ اب اگر مروت صاحب کی بات بالکل درست ہے تو پھر اپنی پارٹی کے لوگوں سے بھی کہہ دیں کہ جو آپ چیف جسٹس قاضی فائزہ کے خلاف روزانہ کی بنیاد پہ اعتراضات سپریم کورٹ میں فائل کرتے ہیں، اس میں تو آپ خود اس بات کو ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو ریفرنس قاضی فائزہ کے خلاف بھیجا تھا، عمران خان صاحب نے اپنی آئینی ذمہ داریوں کو پورا کیا تھا۔ اگر وہ ریفرنس جنرل باجوہ نے تیار کیا تھا اور فیض حمید نے داخل کروایا تھا تو پھر عمران خان صاحب کا آپ دفاع کیسے کر رہے ہیں کہ انہوں نے آئینی کردار ادا کیا تھا؟ یا تو آپ وہ بات رکھ لیں یا پھر آپ یہ بات رکھ لیں۔ یعنی خان صاحب استعمال ہوئے، خان صاحب تو کہتے ہیں کہ میں کوئی بھولا بچہ نہیں ہوں، خان صاحب استعمال ہوئے تو خان صاحب پھر معافی پہ کھل کے مانگ لیں، پھر خان صاحب کی آپ درخواست بھی سپریم کورٹ میں دائر کرتے ہیں۔ اگر خان صاحب کو استعمال کیا گیا پھر سپریم کورٹ میں کہیں کہ ہمیں استعمال کیا گیا تھا، پھر آپ سپریم کورٹ میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں استعمال نہیں کیا گیا، عمران خان صاحب نے اپنی آئینی ذمہ داری پوری کی، قاضی فائزہ کے خلاف ریفرنس دائر کر گئے۔ تو یہ ناظرین مروت صاحب جو ہے نا وہ کچھ راز اگلنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن راز ان سے اگلے نہیں جا رہے۔ کہتے ہیں جی دونوں کی جوڑی تاریخ اور وقت نے ثابت کیا کہ ہمارے لیے بدنامی کا باعث بن کے نیک نامی کہیں کھاتے میں نہیں آئی۔ اب آ جاتے ہیں ناظرین جو ثاقب نثار صاحب نے دعویٰ کیا ہے۔ ثاقب نثار صاحب یعنی اس سے پہلے جو کہ عمران خان صاحب کو خدشہ ہے، خطرہ ہے کہ کہیں جو جناب فیض حمید صاحب ہیں وعدہ معاف گواہ بن سکتے ہیں میرے خلاف ان سے کوئی سٹیٹمنٹ دلوایا جا سکتا ہے، میرا کیس جو ہے ملٹری کورٹ میں جا سکتا ہے۔ تو ثاقب نثار صاحب جب یہ معاملہ فیض حمید صاحب کے کورٹ مارشل کا سامنے آیا تو پہلے تو انہوں نے لا تعلقی کا اظہار کیا، لیکن اب بہت ساری باتیں، ویسے تو انہوں نے اپنے تعلقات بتائے ہیں کہ ان کے فیض حمید کے ساتھ کہاں کس معاملے پہ تعلقات تھے، لیکن اس کی فیکچوئل نریشن کچھ مختلف بھی ہے۔ لیکن جو کچھ ثاقب نثار صاحب بیان کر رہے ہیں وہ ایک چارج شیٹ ہے، خود ان کے خلاف بھی اور جنرل فیض حمید کے خلاف بھی۔ کیسے؟ میں ایک ایک کر کے تمام نقطے آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، لیکن بہرحال جو ثاقب نثار صاحب ہیں انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ
پاکستان ان کی 5 ستمبر کو ان کی پاکستان جو ہے وہ واپسی ہونے جا رہی ہے، یعنی 5 ستمبر کو ثاقب نثار صاحب نے واپسی کا اعلان کر دیا ہے، لیکن وہ کہہ کے آ رہے ہیں، سنیے ناظرین اب آپ۔ انہوں نے کہا جی میرا جنرل فیض کے کسی بھی معاملے سے کوئی تعلق نہیں، یعنی 9 مئی کے کسی معاملے کے ساتھ ثاقب نثار صاحب کہتے ہیں کہ میرا کوئی تعلق نہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ میں فیض حمید کی بیٹی کی شادی کی تقریب میں شریک ہوا تھا اور مختلف مواقعوں پر معمول کے مطابق نیک خواہشات اور خوشگوار باتوں کا تبادلہ کرتے رہے ہیں۔ اب جب ایک پروجیکٹ عمران خان چل رہا ہے اور جنرل فیض جو ہے وہ جا کے شوکت صدیقی کو گھر میں ملتے ہیں اور بینچ بنانے کی نواز شریف اور مریم نواز کی سزاؤں پہ بات کرتے ہیں، وہ شخص آپ کے ساتھ جب اٹیچ ہے اور اس کے خلاف ایک ایفیڈیوٹ شوکت عزیز صدیقی سپریم کورٹ میں فائل بھی کرتے ہیں، ان کے خلاف ایکشن نہیں ہوتا، تو کیا یہ جو تعلق ہے جو کہ ثاقب نثار صاحب کہہ رہے ہیں کہ نیک خواہشات اور خوشگوار باتوں کا تبادلہ کیا کرتے تھے، کیا صرف عزت تک تھا؟ نہیں، شوکت عزیز صدیقی نوکری سے فارغ ہوئے، لیکن وہ جو ایفیڈیوٹ تھا شوکت صدیقی صاحب کا، اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ آگے کہتے ہیں کہ جب ہم شمالی علاقہ جات گئے تھے، یعنی گلگت بلتستان گئے تھے اپنی فیملی کے ساتھ، اس موقع پہ جنرل باجوہ نے بڑا ہمارا خیال رکھا تھا، جنرل فیض حمید نے بڑا خیال رکھا تھا۔ مجھے افسوس ہوا یہ جملہ پڑھ کے، یہ جملہ سن کے، کہ ایک چیف جسٹس کو خود اتنا پروٹوکول ہوتا ہے، اس کو ایک ڈی جی آئی صاحب کے اس طرح کی کیئر کی کیا ضرورت تھی کہ وہ ان کی گلگت بلتستان میں ان کی کیئر کر رہے ہوتے، وہ خود اپنے ڈیزگنیشن کے ساتھ بھی جاتے، ان کو بھرپور پروٹوکول ملتا، ان کو وہاں پہ خوب جو ہے وہ پذیرائی دی جاتی۔ اور یہ ناظرین وہی وقت ہے جب یہ گلگت بلتستان گئے تھے، جب رانا شمیم صاحب کا ایک ایفیڈیوٹ سامنے آیا تھا، ایک آڈیو بھی سامنے آئی تھی جس پر اطہر من اللہ صاحب نے از خود نوٹس پہ لیا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ جی بی کے دورے پہ گئے تھے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس جب میں چیف جسٹس تھا تو جو جنرل فیض صاحب ہیں وہ ان کے رجسٹرار سے ملاقاتیں کرتے تھے اور کبھی کبھار صرف میرے دیکھنے کے لیے پیغامات، یعنی فار آئیز اونلی کے پیغامات بھی مجھے بھجواتے تھے۔ اب آپ کو یاد ہوگا جب پاناما کا مقدمہ چل رہا تھا تب ایک ڈسپیوٹ پیدا ہوا تھا کہ یہ واٹس ایپ کے اوپر جی آئی ٹی بن رہی ہے اور وہ رجسٹرار نے فیس بک پہ میسج کیا تھا، تو ان کا کیا کام تھا ڈی جی آئی صاحب کہ وہ سپریم کورٹ کے رجسٹرار کے ساتھ ملاقاتیں کرتے؟ کوئی جواز بنتا نہیں تھا، اور آپ چیف جسٹس تھے، آپ کیسے الاؤ کر سکتے تھے؟ کیسے الاؤ کر سکتے تھے کہ ایک پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی کا سربراہ آپ کے رجسٹرار سے ملاقاتیں کرے؟ کیا وہ فضول میں ملاقات کرنے کے لیے آئے گا؟ کیا اس کے پاس کوئی سیکیورٹی کے ملک کے معاملات نہیں تھے کہ وہ رجسٹرار کے پاس آ کے بیٹھا ہے؟ پھر آج آپ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ وہ رجسٹرار کے پاس آ کے بیٹھتے تھے، ملاقاتیں کرتے تھے، تو پھر وہ خدشات کہیں نہ کہیں درست لگتے ہیں کہ جی آئی ٹی کیسے بنی، پاناما کا کیس کیسے چلا، جی آئی ٹی کے ہیرے کیسے چنے گئے۔ وہ حجازی صاحب نے تو باقاعدہ ٹویٹ کر کے کہا تھا کہ ہیروں کی تلاش کے لیے جنرل فیض کے لوگ جو ہیں وہ ایس سی سی پی پہنچے ہوئے تھے، میں نے ان کو وہاں سے نکالا تھا، اور اگر پاناما کے اس معاملے کی کہ کیسے اقامے پہ نواز شریف کو نکالا گیا پانامے کا نام لے کے، تو میں وہاں پہ ثبوت دوں گا، تو ظفر حجازی صاحب تو ثبوت دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ثاقب نثار صاحب نے واضح کیا، یہ دراصل نثار عباسی صاحب کی خبر ہے کہ جنرل فیض نے ان سے کبھی غیر منصفانہ یا غیر قانونی چیز طلب نہیں کی تھی، انہوں نے کہا کہ وہ ہمیشہ میرا احترام کرتے تھے، مجھ پہ مہربانی کرتے تھے۔ کیوں فیض حمید صاحب آپ پہ مہربانی کرتے تھے؟ کیوں آپ کا احترام کرتے تھے؟ اور کبھی آپ خود کہتے ہیں کبھی غیر منصفانہ اور غیر قانونی چیز آپ سے طلب نہیں کی تھی۔ وہ جو ایک معاملہ جو ہم فیکچول اگر ہم بات کریں کہ نواز شریف کے جب تینوں ریفرنسز کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دے دیا کہ ایک ساتھ جو ہے وہ فیصلہ سنایا جائے، الگ الگ ریفرنس کا فیصلہ نہیں سنایا جائے گا، تو اس فیصلے پر جب ایک اور درخواست سپریم کورٹ میں احتساب عدالت کے جج کی آتی ہے ایکسٹینشن کے لیے، مدت میعاد میں اضافے کے لیے، تو اس میں آپ یہ حکم دیتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے ایک ریفرنس کا فیصلہ سنا دیں، جس ریفرنس کے اوپر کارروائی مکمل ہو چکی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ یہی چاہتی تھی کہ الیکشن سے پہلے نواز شریف مریم نواز کو سزا ہو جائے، تو بے شک آپ کو اسٹیبلشمنٹ نے نہیں کہا ہوگا، لیکن بہت ساری چیزیں وہ کہتے ہیں کہ نظر آ جاتی ہیں، خیر شاید آپ ان کے لیے بونا فائیڈے میں خود کر دیتے تھے۔ آپ نے کہا تھا کہ ایک جو ریفرنس مکمل ہو چکا ہے اس کا فیصلہ سنائیں، اور جب وہ فیصلہ سنایا گیا تو نواز شریف اور مریم نواز اور کیپٹن صفدر کو سزا ہوئی تھی، حالانکہ ہائی کورٹ کا فیصلہ یہ تھا کہ تینوں ریفرنس کا ایک ساتھ فیصلہ سنایا جائے۔ پھر آگے چل کے یہ بھی کہتے ہیں اپنے ثاقب نثار صاحب کہ مجھے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور ثاقب نثار صاحب نے کہا کہ 5 ستمبر کو میں پاکستان واپس آ رہا ہوں۔ اور پھر وہ آگے چل کے یہ بھی کہتے ہیں کہ لاہور میں جہاں پر میرا دفتر ہے وہاں پہ اعتزاز احسن صاحب، خواجہ طارق رحیم صاحب
وہ بھی آ جاتے ہیں، ان کے ساتھ خاصا سماجی نوعیت کا رابطہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ روز پہلے آپ کو پتہ ہے، کچھ مہینوں پہلے کہ ایک آڈیو آئی تھی جس میں خواجہ طارق رحیم صاحب جو ہیں وہ عبدالقیوم صدیقی صاحب کو بتا رہے تھے، الیکشن کا غالباً کیس تھا کہ اس کیس میں ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، یہ بات ہوگی، وہ بات ہوگی، اور ویسے سب کچھ ہوا۔ تو خواجہ طارق رحیم صاحب ثاقب نثار صاحب کے چیمبر میں جاتے تھے، اور جو بندیال صاحب تھے، اعجاز الاحسن صاحب تھے، وہ ثاقب نثار صاحب کو اپنا استاد مانتے تھے۔ تو یہ بھی بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ یہ جو اس طرح کے لوگ آڈیو میں دعوے کرتے تھے، ان کو یہ ساری باتیں کیسے پتہ چل جاتی تھیں؟ تو یہ ناظرین بڑا گھمبیر معاملہ ہے، لیکن بہرحال اب چیزیں جو ہے وہ جب چل نکلی ہیں، بات اگر چل نکلی ہے تو بڑے دور تک جانے کا جو ہے وہ امکان نظر آ رہا ہے۔ اور حکومتی وزیر اطلاعات عطا طاہر صاحب یہ کہتے ہیں کہ فیض حمید نے بھرپور کوشش کی کہ پاکستان تحریک انصاف کا اقتدار جو ہے وہ قائم رکھ سکیں۔ پی ٹی آئی اور فیض حمید کے درمیان گٹھ جوڑ تھا۔ فیض حمید بھرپور کوشش کرتے رہے کہ عمران خان صاحب کا جو اقتدار ہے وہ اپنی جگہ پر برقرار رہے۔ تو یہ ناظرین آج کا ہمارا ویلاگ، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔